आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दहशतगर्दी की लहर अभी भी थम नहीं सकी है। सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं, लेकिन ये वेव जो है, ये लहर जो है अभी चल रही है। आज हम टीवी देखते रहे, कवरेज को देखते रहे। इमरान खान साहब, आर्मी चीफ साहब सारे कह रहे थे कि आज पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और तारीफ़ की जानी चाहिए तारीफ़। अगर कोई जान पे खेल के लोगों की जान बचाता है, जो कि उनकी ड्यूटी भी है, तो तारीफ़ करनी चाहिए इन हालात के अंदर। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। अगर हम तारीफ़ करें लोगों की जान बचाने की, कामयाब हो गए पुलिस वाले, अच्छी बात है। तो जो फेलियर है, जो नाकामी है, जो लोग आ जाते हैं और धमाका करके चले जाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? किसी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं? क्या वो हुकूमत जिसकी आइन के अंदर ये जिम्मेदारी रखी गई है कि वो लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करेगी, उसके खिलाफ तो किसी किस्म की ना हम बात करते हैं, ना हम पूछते हैं उनसे कि आपकी ये जिम्मेदारी है, ना हम वज़ीर आज़म साहब से कह सकते हैं कि आपने क्या एक्शन लिया, ना वज़राए आला से कह सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये लोग अगर यहाँ पे ना आते तो धमाका ही ना होता, प्रोटेस्ट ना होता तो धमाका ही ना होता। सिंध की हालत देख लें तो वहाँ पे होम मिनिस्टर ही आपको नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं कि जी हमने बड़ा ज़बरदस्त पुलिस के लिए काम कर दिया। ये आज एक सवाल रखेंगे। दूसरी आज अहम बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद थे और भारत को वहाँ पे उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने का अहकामात भी जारी किए हैं और साथ साथ उन्होंने कहा है कि कलभूषण का मामला जो है वो भारत की पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत को साबित करता है और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत जो हमारी बैठी हुई है, उसने आज तक क्या क्या काम किया है, किस किस को लूप में लिया है, कहाँ कहाँ कलभूषण का केस जो है प्लीड किया है। मुख्तलिफ आरा मौजूद है हमारे हुकूमती कैंप में कलभूषण जादेव की गिरफ्तारी के हवाले से। तो हम ओवरऑल जो इस दहशतगर्दी की लहर के अंदर जो अपनी लाइन सेट करते हुए नजर आते हैं, वो बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि आपने बहुत जल्दी फैसले भी कर लिए, सिमत का तयन भी पहले नहीं किया और अब आप अपने आप को बंद गली में पा रहे हैं। इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूं। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं शेख रोहेल असगर साहब, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। मैं शेख रोहेल असगर साहब, जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं अवाम की जानो माल के हवाले से, आप उससे मुत्तफिक हैं? हुकूमत की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर किसी की जान चली जाती है, बम धमाके में मारा जाता है, वो बेचारा तो उसके अहलो अयाल तो किसी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं करा सकते। ये किसके पास जाएं? और हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन क्यों ना करे? इंटीरियर मिनिस्टर साहब काजी फायज ईसा साहब की रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को में चैलेंज कर दें कि जी ये तो बड़ा गलत कर दिया, तो कौन जिम्मेदार है लोगों की जानो माल का इस किस्म के वाकयात में? शेख रोहेल असगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील, मैं इसमें थोड़ा सा मैं ज़रा अर्ज़ कर दूँ इसमें मेरी अपनी राय। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप आइन की बात करेंगे तो आइन में बड़ी खुले लफ्ज़ में दर्ज है कि जो हुकूमत है वो अपने अवाम के जान और माल की ज़िम्मेदार है। ये आइन की बात है, मैं अपनी तरफ से तो कह नहीं सकता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर ज़रा सीरियसली और सिंसियरली देखें तो जिस चीज़ को आज हम सामना कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम आज रो रहे हैं, जो पीट रहे हैं, जहाँ पे आपकी लाशें गिर रही हैं, इस चीज़ को हमने खुद अपने हाथ से एक तानावर दरख्त बनाया। उसमें क्या अवामिल थे, क्या मंतक थी, क्या उसमें एथिक्स थे, क्या ज़रूरियात थी, मैं इसको समझने से कासिर हूँ। अब ये अगर आप ये कहें कि पिछले 3 साल से सीरियसली जो एफर्ट शुरू हुई इस नासूर से जान छुड़ाने की, वो तो आपके पुराने जो अभी गए हैं रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके ज़माने में एक ऑपरेशन शुरू हुआ जिसका नाम ऑपरेशन ज़रब अज़म। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफवाज पाकिस्तान ने नहीं बल्कि बाकी जितने आपके एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, उस पर बड़ा एफ़र्ट्स किए
اور اس ایفرٹس کے نتیجے میں آپ کچھ نہ کچھ اس میں کمی لانے میں کامیاب ہوئے. اب آپ نے اپنا جو ایریا تھا وہ آپ نے ان سے خالی کروا لیا, کچھ مارے گئے, بہت سارے مارے گئے, اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کے آپ کے دوسری طرف چلے گئے. اب اس کی بیک گراؤنڈ آج اتفاق سے چونکہ ہمارے ساتھ جنرل صاحب بھی موجود ہیں, باقی تو وہ جو ہے آپ کے اسٹریٹجی یا جو بھی معاملات ہیں وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جب وہ یہاں بیٹھے تھے تب بھی ہمارا دشمن جو تھا, جو اصل دشمن تھا, وہ سرحد کے پار ہی بیٹھا تھا. اکثر و بیشتر آپ کے میڈیا میں نے دیکھا, خبروں میں دیکھا کہ بہت سارے کونسلیٹ جو تھے, مشن جو تھے, وہ سرحد کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے اپنے بنا لیے. اس کی مقصد کیا تھا, مطلب کیا تھا, اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے اور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کی سرزمین میں. آپ نے ان کو ختم کیا, جو بچ گئے وہ وہاں پہ چلے گئے. اب ان کو پرابلم کوئی نہیں ہے, ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے اور ان کو ایکسیس بھی ہے کہ اگر آپ کی وہاں بیٹھی ہوئی امریکن فوج یا افغانی سو کالڈ فوج ان کو روکے گی تو ناممکن ہے, وہ نہیں آ سکتے. لیکن وہاں پہ تو اس کو کلیئر ایکسیس ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی ذرا سوچ دیکھیے, جب آپ کہتے ہیں جی آپ اس پہ یہ جو فیلئر یہ جو فیلئر آپ امریکی اور افغان فورسز کا بتا رہے ہیں, اگر وہ ہمارے یہاں آ جاتے ہیں تو یہی فیلئر پھر ہم اپنے لیے بھی گردانے نا, کہ ہمارا فیلئر بھی بارڈر سے شروع ہو جاتا ہے. میں تو دیکھیں نا, میں یہ بات تو کہہ ہی نہیں رہا, میں اس بات کو کر ہی نہیں رہا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک بات عرض کی اپنی گفتگو میں کہ آپ نے سیریسلی جو آپ نے اس ناسور سے نپٹنے کی کوشش شروع کی, وہ تو پچھلے 3 سال ہوئے نا جو آپ نے سیریسلی ایفرٹ شروع کی اور آپ نے وہ ختم کرنا شروع کیا. اس کے بعد آپ نے, میں ہمیشہ سے یہ بات شکیل کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ جو آپ کا خطرناک دشمن ہے وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اندر سے مراد اب کیا ہے؟ اندر سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کو سہولت دیتے ہیں, جو ان کو رکھتے ہیں, جو ان کو پالتے ہیں. ایک بات تو آپ ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک دوسرا ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ ان کے اشک پہنچیں جن کے پیارے ان سے جدا ہو گئے, ہم اپنی سیاست میں پڑ جاتے ہیں. ہم الٹی سیدھی دلیلیں دینی شروع کر دیتے ہیں, الٹی سے بیان دینے شروع کر دیتے ہیں. شیخ صاحب میں ذمہ داری نہیں بھی ہے اس کو بھی, اگر آپ اجازت دیں, مخل ہو رہا ہوں. ویسے یہ جو آپ سیاسی چپکلش کی یا آپ ڈائیلاگز کی بات کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے آپس میں کر رہے ہیں, کوئی دھیان نہیں دے رہا. ایوریبڈی از فوکسڈ آن ٹیررزم. اگر میڈیا کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کو اچھال رہے ہیں تو اس میں سبسٹنس کوئی نہیں ہے, اس کا معنی کوئی نہیں ہے, لوگوں کو اس سے اب کوئی غرض بھی نہیں رہا. اب میرا خیال ہے امتیاز صاحب غرض رہ گیا ہے تو سیکیورٹی کا, جان و مال کا غرض ہے. لوگ اپنے گھروں کے اندر فون کر کے اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج سکول مت جائیے گا, آج ٹیوشن پڑھنے مت جائیے گا, غیر ضروری جگہوں کے اوپر بغیر وجہ کے مت جائیے گا. یہ حالات ہمارے ملک کے ہوئے ہیں اور جو ہم نے تعین کیا ہے ڈائریکشن کا وہ یہ ہے کہ ہم بارڈر کو بند کر رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ ابھی آرمی چیف صاحب وہاں موجود تھے, کہہ رہے تھے کلبھوشن والا معاملہ بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے, جو پہلے میرا خیال ہے سال کے قریب تو ہو گیا منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکیا. کیا کہتے ہیں آپ, صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہم؟ یہ تو آپ نے $1 ملین کا سوال پوچھ لیا کہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی اعلیٰ ترین سطح پہ کنفیوژن ہے اور اصل حقائق کا احساس بھی نہیں ہے. اب دیکھیے, جس ملک کی اگر اشرافیہ اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, وہ ہر وقت انتہائی مضبوط حصار میں سفر کرتے ہوں, مضبوط حصار میں وہ رہتے ہیں, سڑک پہ وہ جب سفر کرتے ہیں انہیں ان کے راستے میں کوئی گاڑی نہیں آ سکتی, لہٰذا وہ 10 منٹ میں وزیر اعظم ہاؤس سے پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ. انہیں احساس پتہ نہیں ہے کہ سڑک پہ عام لوگوں کے ساتھ کیا ہو. جب ایئرپورٹ جاتے ہیں وہ بھی VIP پروٹوکول ہوتا ہے, ان کو احساس نہیں ہوتا کہ عام آدمی جب باہر سے آتا ہے یہاں سے جاتا ہے کتنا ذلیل ہوتا ہے. انہیں اس امر کا احساس نہیں ہے کہ جب عام آدمی زخمی ہوتا ہے یہاں دھماکوں میں, وہ جب سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے, ان کو تو وہاں طبی امداد نہیں ملتی ہے. یہ جب اس نوعیت کے حالات ہوں, ایک ایسی اشرافیہ جو کہ عام آدمی کی مصیبت مصائب سے کٹی ہوئی ہو, تو اس سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ ایسے اقدامات کریں کہ ہسپتال میں, سرکاری دفتر میں, ایئرپورٹ پہ, بس اڈے پہ اس کو وہ سروس ملے جو کہ ملنی چاہیے, جو آئین کے آرٹیکل 8 کے تحت جو حکومت کی ذمہ داری ہے
وہ پھر آپ بھول جائیں اس کو. دوسری بات یہ کہ ہمارے رہنما، ہمارے جو بڑے اعلیٰ افسر ہیں، وہ ابھی تک اس بات پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، اس بات کو کوئی بھی کھل کے نہیں کہہ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے، بھلے وہ 30 سال پرانی بات ہوگی، لیکن اس وقت جو حالات جن حالات کا پاکستان کو سامنا ہے وہ براہ راست بھارت اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو مراسم ہیں، کشیدہ مراسم ہیں، اس کی وجہ، یعنی ایک پراکسی وار ہے جو اب افغانستان میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران کم از کم 300 لوگ وہاں پہ مارے جا چکے ہیں مختلف حملوں میں. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کوئی 200 کے قریب لوگ مختلف حملوں میں مارے گئے ہیں. تو اس کی آپ کوئی جواز نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم ایڈمنسٹریٹیولی پولیس کے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے پنجاب خاص طور پہ ہمارا چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ ابھی بھی پولیس بالکل انڈر دا تھمب آف دا چیف منسٹر. سندھ میں بھی یہی حالات ہیں. جب آپ پولیس کو وہی آپریشنل اٹانومی نہیں دیں گے جو کہ فوج کو حاصل ہے، فوج اپنے سرجیکل کام کرتی ہے، لیکن باقی کام پولیس کا ہے، باقی کام اگر ان کو یہ آزادی حاصل نہیں ہوگی سیاستدانوں کی طرف جو کہ اپنے انتخابی انٹرسٹ مفادات بچانے کے لیے پولیس کو وہ کام نہیں کرنے دے رہے، رینجرز کو وہ کام نہیں کرنے دے رہے جو کرنے چاہیے، تو پھر یہاں پہ حالات کیسے درست ہوں گے؟ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا براہ راست تعلق بھارت کے ساتھ ہے. جب بھارت کا سابقہ وزیر آرمی سربراہ یہ کھل کے کہتا بھی ہے کہ جب تک ہم نے پاکستان کو اے سیمیٹریکل وار کے ذریعے وہاں پہ خون نہ بہایا تو ہم پاکستان کو کشمیر کا ذکر کرنے سے نہیں روک سکیں گے. اس نوعیت کے حالات میں یہ نعرہ بازی نہیں چلے گی. ہمیں کچھ بہت سیولینز کو اور ملٹری کو مل کے کافی وہ کامیاب ہو گئے ہیں امتیاز صاحب. کشمیر تو ہمارے میڈیا سے بھی آؤٹ ہو گیا، حکومت کے منہ سے بھی لفظ نہیں اب وہ نکلتا. ایک اور فائدہ بھی ہوگا، پاناما بھی میڈیا کی اٹینشن میں سے نکل گیا. جنرل صاحب، جب ہم کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹی فکس کریں، فوج کا تو ایک نظام موجود ہے نا جس کے اندر اگر چین آف کمانڈ کے اندر تھوڑا سا بھی کوئی لغزش آتی ہے تو وہ آپ اس کو فکس کرتے ہیں. آپ گورنمنٹ کے اندر آپ کو یہ نظام نظر آ رہا ہے؟ ابھی میں نے ذکر کیا تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ پہ، تو چودھری صاحب تو بڑے سیخ پا ہو گئے تھے. تو رسپانسبلٹی جان و مال کی پھر کس کی کہیں ہم؟ دیکھیں، اس کا ایک شکل لٹمس ٹیسٹ ہے. ہاؤ مینی پیپل ہیو بین ہیلڈ اکاؤنٹیبل؟ In people at the helm, people in power at provincial level or federal level, who has been held responsible for non-performance? تو اگر کوئی بھی نہیں ہے تو جواب مل جاتا ہے کہ کتنی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ میں شیخ صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا with lot of respect. بات یہ ہے کہ یہ ایکشن جنرل راحیل شریف نے پچھلے 3 سال میں نہیں لیا، یہ پچھلے 9 سال سے لیا جا رہا ہے. اور جنرل کیانی کے 6 سالہ دور میں 7 میجر آپریشن ہوئے ہیں، جس میں مومند ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، کرم ہے، باجوڑ ہے، اپر دیر، لوور دیر اور مالاکنڈ ڈویژن کے 8 ضلع شامل ہیں. بالکل. تو یہ سارے آپریشن ہوئے ہیں، ان میں کامیابی بھی ہوئی. جنرل راحیل شریف نے 7واں بڑا آپریشن اینڈ دا لاسٹ ان دا سیکوینس جو اس ایریا کو کلیئر کرنے کے لیے تھا وہ کیا. تو وی کین ناٹ ٹیک اوے فرام دا پریویس پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ ملٹری لیڈرشپ کہ ان لوگوں نے کام نہیں کیا. اب اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ آج سے 30 سال پہلے ایک غلط پالیسی بنی یا آج سے 25 برس پہلے ایک غلط پالیسی بنی تو ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، تو قومیں غلطیاں بھی کرتی ہیں، لیڈرشپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور لیڈر ہی آ کے قوم کو کرائسس سے نکالتے ہیں. اگر مہاتیر محمد 10 سال میں پورے ملیشیا کی کایا پلٹ سکتا ہے تو ہماری ملٹری گورنمنٹ 9 سال سے تو کچھ نہیں. ملٹری گورنمنٹ ہے تو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو 9 سال سے ان کو بھی شامل کر لیں. انہوں نے کیا کر لیا جنرل صاحب؟ مشرف صاحب کا دور بھی کر لیں صاحب، کوئی حرج نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے گند کیا، غلط کام کیا، فیکچولی کوئی فیلیئرز ہیں، لیکن ان کے فیلیئرز یہ جسٹیفیکیشن نہیں دیتے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کو کہ چونکہ جنرل مشرف نے غلط کام کیا لہٰذا ہم کیا کرتے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے اس کو ٹھیک. کیا مدرسوں کو ریگولیٹ کرنا، یا میں ابھی آپ کو ایک سلوشن دیتا ہوں، اس کے لیے کوئی پلیٹو چاہیے، کوئی افلاطون چاہیے، کوئی ارسطو چاہیے ہمیں؟
کون چاہیے؟ یہ جو ہمارے مدارس ہیں یہ پہلے بھی یہی ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں، یہ فقہیں موجود ہیں اور جاری رہیں، آنے والی نسلوں کو اپنی فقہ کے مطابق تعلیم دیں. لیکن جان صاحب کیا ہم یہ ان مدارس حالیہ کو جو لہر اٹھی ہوئی ہے، یہ تو انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ سارے وہاں سے تیار ہو کے اگر آ رہے ہیں یہاں فکس پہ کرنا چاہتے ہیں تو اٹ از اے کلیکٹو فیلئر ایز اے سوسائٹی. سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، انٹیلیجنس اداروں کی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ہے اور اوور آل سوسائٹی کی ہے کہ یہ کوئی بھی بندہ اڑ کے نہیں آتا. یہ پیدل چل کے آتے ہیں، رہتے ہیں، مکان کرائے پہ لیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے تنظیم سازی کرتے ہیں، گاڑیاں تیار کرتے ہیں یا سوئسائڈ بیلٹ تیار کرتے ہیں اور جا کے ٹارگٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. پوری سوسائٹی نے، مجھے آج یہ بتائیں، آج دن تک کسی نے اپنے پڑوس میں دیکھا ہے کہ کون رہ رہا ہے؟ کسی نے مکان کرائے پہ دیتے ہوئے دیکھا کہ میرا کرایہ دار کون ہے؟ کسی نے کرائے پہ چڑھاتے ہوئے پراپرٹی ڈیلر نے دیکھا کہ ان کو مکان کرائے پہ دے رہا ہوں؟ کیا ہم نے اپنے محلے میں نظر ماری ہے کہ ہمارے بچوں کے دشمن تو ہمارے گھروں میں نہیں بیٹھے؟ سوسائٹی نے اس ذمہ داری کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا ہے، پوری سوسائٹی. جل صاحب لیکن معذرت کے ساتھ آپ یہ کام جو کہ پولیسنگ کا کام ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں سے برے فرد کو وہ جا کے پکڑ لے، ایک عام آدمی کو تو نہیں اسائن کر پولیس سکتے اس کام کہ کے تم لیے available جھانکتے ہے. رہو دیوار سے اور تم دیکھتے رہو، پتہ کرتے رہو کہ یہ آدمی کی ایکٹیویٹی مشکوک ہے یا نہیں ہے. سوسائٹی کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. جب برطانیہ میں کرائسس ہوئے تھے یہ پیچھے، تو ایک ماں نے ٹیلی فون کیا پولیس کو کہ میں نے یہ جو شاپس لوٹی جا رہی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو ریکگنائز کیا ہے. برمنگم سے اس نے فون کیا تھا کہ گیٹ ہولڈ آف ہر، کم اینڈ اریسٹ ہر، بیکاز میں نے اس کی تربیت یہ نہیں کی تھی. سوسائٹی تو ایک سوسائٹی کے اندر جل صاحب جہاں پہ ججز سیکیور نہ ہوں، جہاں پہ پروسیکیوٹر سیکیور نہ ہوں، جہاں پہ آئی وٹنسز سیکیور نہ ہوں، I don't expect anybody کہ وہ کہے گا کہ جناب میں نے یہ کرائم دیکھا ہوتے ہوئے، وہ تھانے دار اس کو بھی لے جائے گا، اس کی بچی کو بھی لے جائے گا، اس کے باپ کو بھی لے جائے گا. That is where I said the government of the day is responsible. ہمیشہ حکومت، پریولیجز بھی انہیں کی ہوتے ہیں، سر پہ دستار بھی انہیں کی ہوتی ہے. غلطی ہوگی تو فیلئر بھی انہیں کا گنا جائے گا، کامیابی ہوگی تو کامیابی کا اعزاز بھی انہیں کو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر سیاسی مقاصد کے لیے آپ نے پولیس کو اپنے انگوٹھے تلے رکھنا ہو تو پھر تو یہ کام نہیں ہوگا نا. نیشنل ایکشن پلان کو ہی لے لیں. جب ہم نے 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس بنائی، کورٹس کے طے شدہ فیصلوں پر اگر عدالت نے اس کو سپورٹ نہیں کیا اور ان کو پرائیورٹی دے کر 12 کو سزائے موت ہوئی، 161 کو سزائے موت ہوئی ہے، 12 کو ایگزیکیوٹ ہوئے، باقی تو پھر ایسی حکومت کو گھر بھیج دیتے ہیں نا. کچھ پڑے ان کو کہیں کہ آپ گھر چلے جائیے. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ عدالتی نظام ٹھیک نہیں کر سکتے، اگر آپ پولیس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ گورننس کو نہیں ٹھیک کر سکتے، آپ ٹرانسپورٹ کو نہیں ٹھیک کر سکتے، آپ پاور سیکٹر کو نہیں ٹھیک کر سکتے، آپ اکانومی کو نہیں ٹھیک کر سکتے، تو ہمیں تو ان کو سلام کہہ دینا چاہیے. آپ صاحب کہہ رہے ہیں کلبھوشن یادیو کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو حکومت آج تک کلبھوشن کے معاملے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکی ہے، یہ کہیں درمیان میں ہے، ہم نے اس کو پہنچانا ہے. میرے خیال میں اس میں شکیل صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے. کلبھوشن پاکستان کا دشمن ہے. اس نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کے عوام کے خلاف کیا، اور میں نہیں سمجھتا کوئی بھی حکومت، یہ نہیں کہ میری حکومت ہے، میں کہتا ہوں کوئی بھی اگر میری حکومت. کس نے؟ سرتاج عزیز صاحب نے. سرتاج عزیز صاحب شواہد کے حوالے سے سرتاج عزیز صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں ملے کلبھوشن کے حوالے سے. نہیں، میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ اس کو کلبھوشن کو جو راؤنڈ اپ کیا تھا وہ میرے خیال میں شاید انٹیلیجنس ایجنسیز کے انٹیلیجنس بیسس پہ کیا تھا اور ٹارگٹ پہ کیا گیا تھا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو کسی صورت بھی میرے خیال میں یہ کوئی بھی حکومت ہو، میری حکومت ہو، کوئی بھی ہو، منطقی انجام تک جانے سے نہیں روک سکتی. اس کا منطقی انجام ضرور ہوگا. اب اس کے پیچھے کیا چیز کا فرما ہے، کتنی اس کے پاس انفارمیشن ہے، کیا اس کے پاس اور مزید ہمیں اس سے انفارمیشن چاہیے، اس کے لیے تو میرے خیال میں میں جو سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک قابل قسم کے جو رسپانسبل لوگ ہیں، جو اس معاملے میں جن کے پاس وہ اس وقت ہے اور جو اس کے ذمہ داران ہیں، وہ اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں اگر کوئی سینسٹیو ایشوز نہیں ہیں.
کیونکہ یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ ایک سینسٹیوٹی ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل اوپن کر دیتے ہیں تو دشمن ایک دم بالکل میرے خیال میں شاید اپنے آپ کو درست کر لے گا، اپنے راستے بدل لے گا. تو میرے خیال میں یہ چیز شاید ہے اس وقت جو مد نظر اس کے معاملے میں، کلبھوشن کے معاملے میں. اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس نے ایک پاکستان کے قانون کو توڑا ہے اور اس کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آپ کو علم ہوگا کہ بہت سارا پریشر آیا، بہت سارے باتیں سامنے آئی، لیکن حکومت وقت نے کسی کے پریشر میں آنے سے انکار کر دیا اور اس کو یہ ہمیشہ یہی اس کا جواب دیا گیا کہ اس کو پاکستان کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو اس معاملے میں آپ کر لیجئے. اچھا، میں جنرل صاحب سے معذرت کے ساتھ میں نے قطعی طور پہ کوئی اس پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا اور نہ میں کروں گا. اس معاملے میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیانی صاحب نے یا ان سے پہلے کسی نے اس پہ کیا نہیں، لیکن وہ ہاف ہارٹڈلی کیا اور اس کے بعد چھوڑ کے آپ واپس آ گئے. جب آپ کسی چیز کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کو وقفہ دے دیتے ہیں تو پھر دوبارہ ریکوپ کرتے ہیں، ری گیدر کرتے ہیں اور کٹھے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں نا، اب ایک کام شروع ہوا، اب اس کے بعد آپ چلے گئے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں آپ، میں گزارش کروں کہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں ایک چیز جو ہے، ہمارے ہاں دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ دشمن ہے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی طور سٹیبل ہو، اکنامیکلی سٹیبل ہو یا ویسے آپ کے اندر کوئی امن قائم ہو، یہ نہیں چاہتا. وہ دشمن آپ کا جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے، آپ اس کو سامنے دیکھ رہے ہیں کون ہے اس کا. اور اب تو میرے خیال میں پہلی دفعہ، یہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ پہلی دفعہ آدمی کے پلیٹ فارم سے بھی اس بات کو بلند آواز میں بیان کیا گیا. پہلی دفعہ یہ بات ہوئی کہ آپ نے اپنے اس دشمن کا نام تک لیا اور ہندوستان کا نام لیا گیا کہ اس کی رو جو ہے ایجنسی وہ پاکستان میں کار فرما ہے. اب میں نے جو پہلے عرض کیا تھا کہ وہ دشمن تو آپ کے سامنے ہے، آپ تو جانتے ہیں اس کو، اس سے تو آپ نما ہو سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے اندر ہے، جو صرف جن کا ایمان، جن کا مقصد پیسہ، دولت کمانا ہے اور دولت کے لیے وہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک لوگ. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، اور اکثر و بیشتر جی شیخ صاحب مکمل کر لیجئے گا. نہیں، میں وہی آپ کر لیجئے، بات کر لیجئے، پھر دوبارہ پھر آپ کر لیں گے بات. امتیاز صاحب، افغانستان کے جو سرحدوں کے اوپر اس وقت سچویشن ہے یا گولہ باری ہو رہی ہے، نہ وہ ٹھیک پالیسی ہے، کہنے والے کہتے ہیں. تو دوسری پالیسی کیا ہے؟ دوسری پالیسی یہ ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ جا کے شیر و شکر ہو جائیں، ان سے کہیں کہ جی ماضی کی غلطیاں بھول جائیں، آئیں مل کے اکٹھا کام کرتے ہیں. تو مل کے ہم نے وہاں پہ کام کرنا ہے کہ وہاں پہ ایرانینز بھی ہیں، وہاں پہ رشینز بھی ہیں، وہاں پہ امریکنز بھی ہیں، وہاں پہ سینٹرل ایشین ریاستیں بھی ہیں، وہاں پہ انڈیا بھی موجود ہے. تو مل کے ہم کس کس کے ساتھ کام کریں؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں یہ جذباتی نوعیت کے فیصلوں سے گریز کرنا پڑے گا. جس انداز میں سرحد بند کرنے کا اعلان کیا گیا، ہم ابھی کابل پہنچے ہی تھے، ایئرپورٹ پہ اترے تو پتہ چلا کہ پاکستان حکومت نے بارڈر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو ہم 3-4 دن ابھی کابل میں تھے، تو جہاں گئے تو ہمیں ہر طرف سے یہ سننے کو ملا کہ جی آپ افغانستان کے عوام کے ساتھ کیا ہمدردی کرنے آئے ہیں کہ ان کے اوپر یہ بارڈر بند کر دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں یا دہشت گرد ہیں، کیا وہ باقاعدہ سرحدوں سے ہو کے آتے ہیں؟ اول تو دیکھیں، اس بات پہ بالکل کوئی کمپرومائز یا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے کہ باقاعدہ بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہونا چاہیے، جس پہ پاکستان گزشتہ کافی عرصے سے اصرار کر رہا ہے اور بالکل ہونا چاہیے. دنیا بھر میں یہ ہوا ہے بارڈر میکنزم، تاکہ وہاں آمد و رفت کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن اب یہ کہنا کہ بارڈر کے ذریعے چونکہ دہشت گرد آ رہے ہیں لہٰذا ہم بارڈر بند کر رہے ہیں اور جب بارڈر بند کریں گے تو پھر دہشت گردی ختم ہو جائے گی، یہ بڑی ایک سادہ لو قسم کی بات ہے. ہمیں اس سے میرا گریز کرنا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ ملک اسحاق لشکر جھنگوی کا جو مارا گیا، کیا وہ افغان مہاجر تھا یا افغانستان سے آیا تھا؟ اس کا جو نائب جو مارا گیا ہے، جو ہماری فوج نے یا پولیس نے مارا ہے اس کو، کیا وہ افغانستان سے آیا تھا؟ شکیم اللہ محسود، بیت اللہ محسود، یہ جو امریکی ڈرون حملوں میں مارے گئے ہیں، شاہد اللہ شاہد، عمر منصور نرے، اس کے علاوہ سعید اورکزئی جو داعش IS کا یہاں پہ بانی تھا پاکستان میں، تو کیا یہ افغان تھے؟ یہ تو سارے پاکستانی ہیں.
لہٰذا آپ پاکستانی فوج کو، پاکستانی پولیس کو، حکام کو اس بات سے مبرہ نہیں قرار دے سکتے صرف اس وجہ سے، ذمہ داری سے آپ مبرہ نہیں قرار دے سکتے صرف محض اس وجہ سے کہ جی یہ کہہ کے کہ لوگ افغانستان کے رستے آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا معلوم کہ ہم بھارا کوہ میں یہاں پہ جو پیر ودائی ہے یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر سے جو ٹرین ہو کے آتے ہیں مختلف جگہوں میں، اور یہاں پہ وقت آنے پہ یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ آپریشن غازی تھا جو کہ جماعت الاحرار نے جس کا اعلان کیا، اور اس کے تحت انہوں نے ابھی تک یہ 10-12 بڑی کارروائیاں کر لی ہیں. اس میں ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک انہوں نے تیاری کی اور اس کے تحت انہوں نے کام شروع کر دیا. اس کا براہ راست تعلق افغانستان کے ساتھ جوڑنا صرف اس حد تک درست ہے کہ ان لوگوں کی کمین گاہیں وہاں پہ ہیں، اور وہ ثبوت یہی ہے کہ جو میں نے نام لیے TTP کے جو وہیں پہ تھے ننگرہار صوبے میں مارے گئے. لیکن اب یہ کہنا کہ ہر دہشت گرد وہاں سے آ رہا ہے یہ میرا خیال ہے زیادتی ہے. جس انداز میں اب افغان مہاجرین کو اس ساری بحث میں لایا جا رہا ہے، وہ افغانوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ جو افغان طالبان اور یہ حقانی نیٹ ورک یہ بھی تو پاکستان میں موجود ہیں، یا ان اب مہاجرین کے لبادے میں ان کے لوگ بھی تو آتے جاتے ہوں گے، ان کو آپ کیوں نہیں روکتے ہیں؟ تو اس طرح مطلب ہم نے غیر ضروری طور پہ پاکستان کے لیے ابھی مزید مسائل کھڑے کر دیے ہیں. ٹھیک اجاز صاحب، پھر بارڈر ہم سیل کر دیں؟ نہیں، یہ امتیاز صاحب نے تو اتنا سادہ اس کو بنا دیا ہے ایز اف دیر از نتھنگ. شیخ صاحب کی بات سے میں ایک طرف تو اتفاق کرتا ہوں کہ کون کرا رہا ہے، لیکن آپ کو ویسے بہت پیار ہے شیخ صاحب سے. نہیں، میرے دوست ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، میرے بھائی ہمیں بھی بہت پیار ہے شیخ صاحب سے، لیکن آپ کو بھی جو بات انہوں نے کی ہے اس میں غلطی یہ ہے کہ دیکھو انڈیا کرا رہا ہے، ہم ببانگے دہل کہہ رہے ہیں، را کرا رہا ہے، NDS انوالو ہے وہ کرا رہی ہے، امریکنز کی شے پہ یہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جتنی تھریٹ ہے اس کی کاؤنٹر سٹریٹجی لیڈرشپ بناتی ہے، لیڈرشپ آف دا ڈے، دا گورنمنٹ آف دا ڈے. انہوں نے اس کا ریسپانس دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا. ٹھیک ہے، تو کیا ہماری لیڈرشپ نے اس کا ریسپانس دیا ہے؟ حافظ سعید اگر ہماری لیڈرشپ از شیل شاک، وہ کہتے ہیں گہرے دکھ ہوا ہے ہمیں. یہی تو عرض I کر don't رہا ہوں think نا، دکھ نہیں ہونا. they're capable of performing in that shell shock situation. کیونکہ ذہنی طور پہ ان کو بہت گہرا صدمہ ہوا ہے. دیکھو لیڈرشپ کو دکھ ہونا ایک بات ہے، لیکن اس دکھ سے نکل کے لیڈرشپ سٹریٹجی بناتی ہے اور اس کا توڑ ڈھونڈتی ہے. ہماری لیڈرشپ نے وہ توڑ ابھی تک نہیں ڈھونڈا، ابھی تک انہوں نے کام نہیں کیا. جو بات امتیاز صاحب کر رہے ہیں، دیکھیں افغانستان انوالو ہے، ہمیں کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ فضل اللہ کہاں بیٹھا ہے. کسی کو شک ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں اور ننگرہار میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ افغانستان میں یہ جتنی اس طرح کی دہشت گردی کی تحریکیں ہوتی ہیں ان کا لیڈرشپ ان کو چلاتی ہے. تو اگر لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہے اور وہ وہاں بیٹھ کے چلا رہے ہیں، اور جب آپ نے افغان انوائے کو بلایا اور اس نے کہا جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم ادھر جا کے ننگرہار میں اور وہاں کیسے آپریٹ کریں، وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اوکے ہماری کیپیسٹی ہے، پھر وی ول ریچ دیئر اینڈ دیٹس وائی وی آر اسٹرائکنگ افغانستان. کہ اگر تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے تو ہماری ہے. بارڈر بند کرنا ہے، اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. اٹ از ناٹ فری بارڈر، اٹ از ناٹ این اوپن بارڈر. یہ افغانوں کی ٹیریٹری نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. اس میں وہ داخل ہوگا جس کو پاکستان کا قانون اجازت دے گا. ٹھیک ہے، تو ان کو روکنا ہمارا فرض ہے، بھلے بھاڑ میں جائیں، جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے. افغانستان ہیز نو obligation اینڈ وی ہیو نو obligation ٹو ویلکم them. ہم نے اپنے دل اور دروازے کھولے اور انہیں 35 برس 50 لاکھ آدمیوں کو پناہ دی، ان کو علاج دیا، سہولتیں دیں، ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی، ان کے بچوں نے کالجز اور سکول میں پڑھا. آج انڈیا 10 بندوں کو سکول میں داخلہ دیتا ہے تو they are telling us کہ انڈیا is more close to us. تو اس میں جن صاحب اگر انڈیا ان کے ساتھ زیادہ نزدیک ہے، دیکھو ہماری طرف ہمیں اپنا فیلئر ایکسپٹ کرنا چاہیے نا، وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے نا. پلیز لیٹس ٹیک اٹ دیٹ وے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، ہماری طرف سے وہ انڈیا کو اپنا آقا اور پیر بنا لیں. جس کنٹری کے ساتھ وہ ریلیشن کرنا چاہتے ہیں رکھیں، لیکن اگر ان کی سرزمین یوز ہوگی ہمارے خلاف تو وی ہیو گاٹ دا رائٹ ٹو اسٹرائک دیم اینڈ وی ہیو گاٹ دا رائٹ ٹو بلاک آور بارڈر. ٹھیک ہے، تو ہم اس بارڈر کو بند کریں گے، اس کو ریگولیٹ کریں گے. افغانز ابھی بھی جو ڈیکوائٹی ہوئی ہے پرسوں رات کو ادھر راول پنڈی میں 3 افغان لڑکے تھے جنہوں نے ایک گھر میں جا کے لوٹا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ انوالو ہیں، یہ ان کا ایک ایکسٹینشن ہے
جن کے ساتھ وہ لینگویج اور افینٹی کی وجہ سے دے کین انٹریکٹ ود ایچ ادر اور اس گور میں آ کے وہ رہتے ہیں. اب یہ جو انوار اللہ ہے جو چلا لاہور میں دھماکہ کرنے کا فیسیلیٹیٹر, ہی از ٹیلنگ دا ہول سٹوری کہ میں کیسے آیا ہوں, میں کیسے طورخم سے بندہ لے کے آیا ہوں, کیسے میں نے اس کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہاں لاہور لے کے آیا ہوں. اب لاہور یہ اس بارے میں میں کچھ گزارش کروں. جی جی حکم کریں. میں اس بارے میں تھوڑا سا ایک گزارش کر دوں, چونکہ آپ نے تو آرمی میں سرو کیا نا. اب یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایران کا بارڈر, انڈیا کا بارڈر اور افغانستان کا بارڈر, ان تینوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ایران کے بارڈر میں چیک اینڈ بیلنس, انڈیا کے بارڈر میں آپ بغیر کسی چیک کے اندر نہیں آ سکتے. لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے تک افغانستان بارڈر پہ صرف آپ کو ایک کارڈ دکھانا ہوتا تھا. یو ہیو ناٹ ٹو گیٹ دی ویزا آف پاکستان. آپ نے آنا ہے اور آپ نے کارڈ دکھانا اور آپ نے انٹر ہو جانا ہے. اس کا مطلب بڑا اوپن بارڈر تھا. ویکنیسز آف دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ویری بیڈ پالیسیز. میں آپ کو گزارش کروں, اب اس کو تھوڑا سا آپ نے ٹائٹن کیا. آپ نے وہاں پہ گیٹ بنایا. آپ نے کہا جی کہ جو آئے گا اپنے ڈاکومنٹس, ٹریولنگ ڈاکومنٹس کے ساتھ آئے گا, اور ٹریولنگ ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ اس کو انٹر ہونے دیں گے. باقی رہ گئے جو باقی آپ بات کرتے ہیں نا, یہ 2400 کلومیٹر اور پتہ نہیں کتنے لمبا کلومیٹر ہے, وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو عبور کرنا. اور وہ وہی کر سکتا ہے جو ان راستوں سے واقف ہے. اور ایک چیز اور میں آپ کو میں یہ کہہ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ اپنی جی بولیے, ختم کر لیجئے. میں یہ کہہ دوں, اس کے بعد آپ بات کیجئے کہ جہاں تک یہ ایک دلیل دی جاتی ہے حقانی نیٹ ورک, یہ امریکہ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. کیونکہ حقانی نیٹ ورک جو مجھے پتہ ہے, میں جو سمجھتا ہوں, حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ امریکنز انٹرسٹ کے خلاف ہے. کوئی آج تک وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ پاکستان سے انہوں نے آپریٹ کیا اور جا کے وہاں پہ دھماکے کیے. ٹھیک, اور یہ اگر ہیں تو پھر ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اس بارڈر کو بند کر دیجئے, سیل کر دیجئے, اور آپ اس کو سیل نہیں کرنے دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ الزام صرف آپ ہم پہ خود لگاتے ہیں, اور ہم جیسے نادان لوگ آپ کے سیانے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, ہمارے جیسے نادان لوگ حقانی ورک کو, نیٹ ورک کو خام خواہ ایک ایشو بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجئے شیخ صاحب, میں بریک لے لوں. لیکن بریک سے جانے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ناظرین بات کی کہ دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے, افغانستان سے, ہمیں بارڈر کو بلاک کرنا ہے, ہماری اپروچ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی کیوں ہو. شیخ صاحب, افغان کہتے ہیں کہ آپ افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں. سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے یہاں پہ, ان کی فیملیز موجود ہیں, وہ ہمارے یہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ ان کی بات ہم سمجھ چکے ہیں, اور ہم افغان طالبان کو سپورٹ. اگر تو آپ یہ سمجھتے, اگر تو آپ یہ کہتے ہیں, ذرا کبھی آپ ذرا سرچ کیجئے گا کہ بارڈر آپ کا جو افغان بارڈر ہے وہ کس طرح کا. جو ابھی جو بات ہو رہی تھی اس سے آدھا گاؤں آپ کی طرف ہے اور آدھا گاؤں افغانستان کی طرف ہے. اس کا مطلب انٹر لنک ہیں وہ لوگ, آپس میں رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں, آپس میں سارا کچھ ہے. اس لیے بڑا اوپن بارڈر ہے آپ کا, اور آپ ان کو روکنے کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, ورنہ تو آپ اس طرح کرتے رہیں گے. جہاں تک رہ گئی بات افغان طالبان کی, تو ذہن میں ایک بات رکھیں کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے, وہ چونکہ وہ کو غیر تو تھے نہیں, حکومت میں بھی رہے, پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ان کا مراسم بھی رہے, ہر گورنمنٹ نے ان کو ریکگنائز کیا, ان کے ساتھ شیر و شکر بھی رہے. تو ایک چیز تو ہے کہ وہ لوگ چونکہ آپ کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن تھا, آپ کے ساتھ وہ رشتوں میں جڑے ہوئے تھے, آپ کے ساتھ ان کا ایک سافٹ کارنر تو تھا. لیکن یہ مجھے منطقی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ افغان طالبان جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں سے اٹھ کے, افغانستان سے اٹھ کے, آج میں پہلی بات نہیں کر رہا, جو باتیں ابھی ہو رہی تھیں تو مسعود کی بات ہو رہی تھی اور لوگوں کی باتیں ہو رہی تھیں, تو آپ دیکھ لیجیے کتنا ایکسیس تھا ان کو, کس طرح وہ دن کی روشنی میں افغانستان جاتے تھے اور دن کی روشنی میں پاکستان آ جاتے تھے. کس مطلب ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. تو جب آرمی نے یہ آپریشن شروع کیا تو پھر اس کے بعد آہستہ آپ نے ان کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ اگر آپ افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں اوکے رہیے آپ وہاں پہ, ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ افغانستان کے طالبان کی پاکستان اگر یہ مدد کرتا ہے کہ آپ نیگیٹو کام کریں, تو میں اس کو بالکل ماننے سے انکار کرتا ہوں. اور دوسرا, ہاں
مورلی جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے تاریخ پڑھ لیجئے، جب ضرورت ہوتی ہے پاکستان کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بہت سارے کابرین، ان کے بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کے ان لیڈروں کے مدرسوں میں زیر تعلیم رہے، مدرسوں میں پڑھتے رہے، تو اس کا مطلب ہے ان کا ایک تعلق اور ان کا ایک انٹریکشن تو آپس میں ہوگی. اس لیے جب امریکنز کو ضرورت ہوتی ہے، افغان گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے، افغانستان والے اور امریکنز پاکستان کی یہ کرتے ہیں ریکویسٹ کہ آپ ان کو ایک ٹیبل پہ گفتگو کے لیے لے کر آئیں، تو وہ لیجیٹمیسی بھی طالبان کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہو. طالبان ٹھیک ہو جاتے ہیں. امتیاز صاحب، تو یہ شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کا دل آیا آپ نے لیجیٹمیسی اٹیچ کر دی افغان طالبان کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، جب دل آیا آپ نے کہا کہ جی یہ تو دہشت گرد ہیں، آپ نے رکھے ہوئے ہیں، آپ کی طرف سے آتے ہیں، تو where do you place them؟ وہ دیکھیں پاکستان کو خود اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، یعنی چاہے وہ افغان طالبان ہیں چاہے پاکستانی طالبان ہیں، وہ میرے آپ کے اس پاکستان کے یا افغانستان کے کوئی دوست نہیں ہیں. بنیادی طور پہ جو لوگ بھی ریاست کے خلاف اس انداز میں بغاوت پہ آمادہ ہوئے ہیں، افغان طالبان جو ملا عمر کے طالبان تھے ان کی کہانی مختلف ہے، لیکن ہم اپنے جتنے بھی ملیٹنٹ گروہ ہیں یا عسکریت پسند کہہ لیں، ان کو دہشت گرد کہہ لیں، جب تک ہم ان کے بارے میں ان کے بارے میں جب تک ہم اپنی پالیسی کا ابہام ختم نہیں کریں گے، واضح نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ کیا ابہام ہے پالیسی کا؟ ابہام وہی گڈ بیڈ کی بات ہے جو آپ نے ابھی کہا کہ جب ہم افغان طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پہ جا کے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس افغانستان میں ETIM جو کہ چین کے لیے خطرہ ہے، IMU جو کہ ازبکستان اور دوسرے وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے خطرہ ہیں، چیچن فائٹرز، وہ سارے افغان طالبان کی چھتری کے نیچے افغانستان کے اندر آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان تمام گروہوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے پروٹیکشن کا، ان کے تحفظ کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے تانے بانے ادھر آپ کے ہاں ملے ہوئے ہیں، بھلے وہ، لیکن یہ تمام لوگ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ TTP ہے، جماعت الاحرار ہے، کیونکہ وہ ننگرہار، غزنی، ان صوبوں میں بیٹھ کے وہاں پہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ بھیجتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے. تو ان کا پھر یہ کہنا ہے کہ آپ، آیا واضح ہے کہ وہ گروہ جو آپ کو اور دنیا کو بھی عزیز ہے، ان کے کہنے آپ اپنی رائے دیں کہ ڈو یو فائنڈ دس از ٹرو؟ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یس. دیکھیں آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، دیکھیں آپ مجھے جن صاحب، میں یہاں پہ بحث آپ نہیں کرنا چاہتا. ہم دیکھیں جی، ہم مطلب آپ ایک چارج شیٹ بنا رہے ہیں پاکستان کی، رسپونڈ کیجئے گا. چارج شیٹ تو جن صاحب دنیا پہلے سے بنی ہوئی ہے، اور اس چارج شیٹ کو ڈینائی کرتے کرتے یا اس کو جسٹیفائی کرتے کرتے آج پاکستان کا یہ حشر ہوا ہے کہ عام لوگوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے. ہم اگر وہی بات دنیا کو کرتے رہیں گے کہ چونکہ حقانی نیٹ ورک آپ کو جب ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب آپ کو ضرورت نہیں ٹھیک نہیں، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس قسم کے لوگ، چاہے وہ TTP ہے چاہے تحریک طالبان افغانستان ہے، کیا وہ ایک خوشحال اور ترقی پسند، ترقی یافتہ پاکستان کے سفر میں ہمارے پارٹنر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ خود چین کو بھی اعتراض ہے. چین ہمارا ایک بہت قریبی دوست ہے، انہوں نے جیش محمد کے مسئلے پہ ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، لیکن جتنا چین کو ہم جانتے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ عرصے تک چین اس معاملے پہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. ہمیں، اور بات پھر وہی پہ آئے گی کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم نے جو وعدے کیے تھے ان تمام مدارس کے حوالے سے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے، جو کہ آرٹیکل 264 کے تحت غیر قانونی ہیں، آیا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے پورے پاکستان میں کہ نہیں؟ ہم نے جو وعدے کیے ہیں قوم سے اور دنیا سے، آیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں صرف اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور ہم جواب دہ اس کے ہیں. ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں کہ افغانستان میں افغان طالبان کیا کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ کیا طالبان پاکستان کے ترقی کے سفر میں، بات ذرا کر دوں جل صاحب، بات کرنا چاہتا ہوں شیخ صاحب، ٹائم بہت ہی محدود رہ گیا ہوا ہے، ہم نے لے لیا جنرل صاحب کا ٹائم بھی لے لیا ہوا. جی صرف ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں جو باتیں ہوتی ہیں نا افغانستان حکومت کی،
تو افغانستان حکومت جو ہے یہ کہہ دینا کہ وہ اسٹیٹ ہے اور سارے افغانستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، میرے خیال میں یہ غلط ہے. اچھا غلط آپ اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو میرے خیال میں کئی ایسے شعبے ہیں ان کے جہاں پہ ان کی حکومت ہی نہیں ہے، حکومت ہی نہیں. ٹھیک ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے. امتیاز صاحب کا یہ کہنا کہ کیا وہ پاکستان کے ایک روشن خیال ترقی پسند سفر میں پارٹنرز ہو سکتے ہیں طالبان؟ کون؟ طالبان، افغان طالبان کیا جن کی انہوں نے بات کر ہمارا رہے ہیں. پارٹنر ہونا ہے؟ دے آر افغانز. تو ہم کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. جائیں، اپنے ملک میں رہیں، اپنے ملک کی بات کریں. ہم ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. ان کی حکومت بنانا ہمارا کام نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی افغان بیسڈ سولوشن، افغان لیڈ سولوشن، افغان اونڈ سولوشن. کیا پھر وہ الزامات لگا رہے ہیں؟ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، دیکھیں گل بدین حکمت یار، ہم بات کر رہے ہیں اسامہ بن لادن اور ملا عمر کس کا مجاہد تھا؟ امریکہ کا. امریکہ کا مجاہد تھا نا، جو روس کے خلاف لڑ رہا تھا. آئی ایس آئی کا مجاہد تھا، پاکستان کا مجاہد تھا، پوری ویسٹرن ورلڈ کا مجاہد تھا، کیونکہ اس وقت روس کو نکالنا تھا. جب خود ہیلری کلنٹن کہتی ہے کہ ہم نے ان کو ابینڈن کیا اینڈ وی لکڈ دی ادر وے اینڈ وی لیفٹ دی سٹنگرز آل اوور افغانستان اینڈ وی ٹولڈ دیم اوکے ناؤ یو ڈیل ود اٹ. تو شی از ایکسپٹنگ دا ریسپانسبلٹی کہ یہ ہمارا کیا ہوا گاند ہے. ابھی یار از ون ایگزامپل، جتنے امریکن گل بدین حکمت یار اور اس کی فورسز نے مارے ہیں اتنے کسی پاکستانی نے نہیں مارے. آج وہ گل بدین حکمت یار جو یونائٹڈ نیشن کا ڈکلیئر ٹیررسٹ ہے، آج وہ ان کا کولیشن پارٹنر بن گیا، اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں اور وہ حکومت میں شامل ہو سکتا ہے، افغان حکومت میں. تو ہماری سائٹ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات غلط لگاتے ہیں. یہ غلط افغان ہمارے پاس الزامات ہیں جو یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کے مینٹورز نہیں ہیں، ہم ان کا نیریٹو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ سرتاج عزیز صاحب غلط کہہ رہے تھے. سرتاج عزیز صاحب غلط کہہ رہے تھے جب ہم ان کو بری کے اندر بٹھاتے ہیں. وہ ہم افغانستان سے کہتے ہیں تو حافظ سعید کو کیوں کیا ہے فورتھ شیڈول میں حافظ سعید کو کیوں ڈالا اگر وہ غلط کہتے ہیں تو؟ ویک گورنمنٹ انڈر پریشر. کیا حافظ سعید نے کیا ہے؟ ہی از دا اونلی پرسن جس کو یونائٹڈ نیشن ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے. امریکہ اس کے اوپر ہیڈ منی لگا رہا ہے اینڈ ہی از دا اونلی ون ہو از رائٹنگ برنگ ایویڈنس، آئی ایم ریڈی ٹو فیس اینی ایویڈنس. میں اس کا وکیل نہیں ہوں. اگر اس نے جرم کیا پٹ ہم ان دا جیل. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو لکھ رہا ہے، اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اس نے ایک امریکن نہیں مارا، تو وہ مجرم ہے. اور گل بدین حکمت یار جس نے 20 امریکنز کو مارا ہے وہ ان کا پارٹنر ہے. تو بات یہ ہے وہ افغانوں کا مسئلہ ہے نا جی، ہمیں اس پہ کیا پریشانی ہے؟ نہیں، وہ افغانوں کی ثوابدید ہے. آپ تو چاہے وہ حقانی نیٹ ورک کو شامل کرتے اپنے ساتھ، گل بدین کو کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں. نہیں، بٹ ہم ان کے نہیں، ہم ان کے کیوں پاکستان کر رہا ہے، ہم ان کے پاکستان وکیل کیوں بنے جی؟ پاکستان کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا. ہاں جب وہ when they beg کہ جی ان لوگوں کو، بیکاز ایک ہماری ان کے ساتھ اس وقت سے انڈرسٹینڈنگ رہی ہے جب سعودی عربیہ، پاکستان اینڈ یو اے ای نے ان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا تھا. ہم نے ان کے سفیر یہاں دے، اپنے سفیر وہاں بھیجے، اور ہم نے اس وقت کی ملا عمر کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا تھا because they were fighting the war of freedom for Afghanistan. ٹھیک ہے، I have to close the show. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، مجھے شارپ کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے. کامنٹ ہم بھی کرنا چاہ رہے تھے. امتیاز گل صاحب، شیخ روہیل اصغر صاحب اور میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.